अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 16 की हाइलाइट्स। इस एपिसोड के आगाज़ में गुंदोज़ के काफ़िले को दिखाया जाता है। एक मकाम पर पहुंचकर वो रुकते हैं और कहते हैं हम यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। उनके ये कहने पर सब लोग घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और घोड़ों को एक तरफ बांध देते हैं। सब लोग अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए चश्मे पर चले जाते हैं। इसी दौरान आलिशार के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। वो झाड़ियों में छुपकर गुंदोज़ के कंधे का निशाना लेते हैं। तीर गुंदोज़ के कंधे में पेवस्त हो जाता है। ये देखकर कैलेट सिपाही चिल्लाकर कहता है गुंदोज़ साहब का दिफा करो और ख़ुद भी अपने हथियार निकाल लेता है। एक और तीर लगने से गुंदोज़ साहब ज़मीन पर गिर जाते हैं। एक एक करके गुंदोज़ के तमाम सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। दो और तीर गुंदोज़ को लगने पर गुंदोज़ निढाल अंदाज में कलमा पढ़ते हैं और चश्मे में गिर जाते हैं। सिपाही गुंदोज़ को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमला आवर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गुंदोज़ के सिपाही गुंदोज़ को चश्मे से निकालकर बाहर की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद काई कबीले में दिखाया जाता है ज़हरा खातून इजाज़त लेकर सलजान खातून के खैमे में दाखिल होती हैं और अपने हाथ में मौजूद तबाक सलजान के सामने मेज़ पर रखकर बताती हैं ख़वातीन ने पास्ता तैयार किया है, यह आपका हिस्सा है, आप आफ़ियत के साथ खाएं। सलजान खातून कहती हैं शुक्रिया, और ख़वातीन की मेहनत का भी। ये तो वाज़ेह है ये एक बहाना है, तुम्हें क्या मसला है ये बताओ। इस पर ज़हरा खातून फ़ौरन बैठ कर कहती हैं हाँ मुझे मसला है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये कैसे कहूँ। सलजान कहती हैं अगर कोई गलत चीज़ नहीं है तो बस कह डालो। ज़हरा बताती हैं सलजान खातून आप जानती हैं कि हमने आयगुल और आलिशार साहब की मंगनी कर दी थी। सलजान खातून तंजिया कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ। ज़हरा खातून कहती हैं कि दुमदार साहब भी ये नहीं चाहते, वो लड़की को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि इस बात को ख़त्म कैसे किया जाए। सलजान खातून कहती हैं वादा उस शख्स से जो अपनी मर्दानगी को नहीं जानता, तुम्हें उस शख्स पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए था। ज़हरा खातून कहती हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन वो सांजाक सरदार है, अगर हम उसे कहते हैं कि हमने अपना जहन बदल लिया है तो उसके कहर से सारा कबीला मुतासिर होगा। सलजान खातून कहती हैं ज़हरा तुम्हारे दिमाग में जो है वो कहो ताकि हम उस पर बात कर सकें। ज़हरा खातून कहती हैं कि मेरे ख्याल से सिर्फ उस्मान आयगुल को इस परेशानी से निकाल सकता है। सलजान खातून हमारी मदद करें ताकि हम उस्मान और आयगुल की शादी कर सकें। इस नाउमीद मोहब्बत की वजह से उस्मान तबाह हो गया है, ये सिर्फ आप कर सकती हैं। सलजान कहती हैं तुम्हारी नेक नीयत तुम्हारे ऊपर शरबत लेकर आएगी ज़हरा। आयगुल हमारी बेटी है ज़हरा, लेकिन उस्मान इस कबीले की रीढ़ की हड्डी है। जो तुम कह रही हो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जानिब मरकज़ी खैमे में दुंदार उस्मान से कहते हैं ताकि हम अपने कबीले को बिखरने से बचा सकें। मैं जानता हूँ तुम बाला खातून से मोहब्बत करते हो, लेकिन अदबारी ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया है। उस्मान को सोच में गुम देखकर दुंदार कहते हैं बोलो तुम क्या सोच रहे हो भतीजे। उस्मान कहते हैं चचा जान। इसी दौरान कबीले में तबल बजने पर वो दोनों चौंक कर बाहर की जानिब देखते हैं। साल्तोक इजाज़त लेकर खैमे में दाखिल होता है और दुंदार साहब को बताता है कि गुंदोज़ साहब पर घात लगाकर हमला हुआ है। गुंदोज़ साहब और उस्मान ये सुनकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि गुंदोज़ अभी कहाँ है। साल्तोक बताता है कि उन्हें अर्तुगरुल के खैमे में रखा हुआ है। इस पर उस्मान और दुंदार तेज़ी से उस खैमे की तरफ बढ़ते हैं। ज़हरा खातून सिपाहियों को हुक्म देती हैं फ़ौरन यहाँ रखो, जल्दी करो जल्दी, जबकि रोती हुई आयशा खातून भी परेशानी से उनके साथ होती हैं। ज़हरा खातून गुंदोज़ को बिस्तर पर लेटा देने के बाद सिपाहियों से कहती हैं ज़ख्म को दागने के लिए आग लगाओ। सिपाहियों के चले जाने के बाद आयशा खातून गुंदोज़ के पास बैठकर परेशानी से उसे पुकारती हैं। ज़हरा खातून कहती हैं हमें तीर बाहर निकालना होगा। इसी दौरान उस्मान और दुंदार वहाँ पहुँच जाते हैं। गुंदोज़ की हालत देखकर उस्मान जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और घुटनों के बल गुंदोज़ के बिस्तर के पास बैठ जाते हैं। दुंदार पूछते हैं गुंदोज़ तुम्हारे साथ ये किसने किया, किसने? जबकि उस्मान कहते हैं भाईजान मैं उन्हें उन्हीं के खून में नहला दूंगा। गुंदोज़ थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और टूटी हुई सांसों के साथ कहते हैं छोटे भाई। ये कहकर उनकी आंखें दोबारा बंद हो जाती हैं, जिस पर उस्मान परेशानी से उन्हें पुकारते हैं, जबकि दुंदार और ज़हरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आयशा खातून भी गुंदोज़ को आवाज़ें देने लगी हैं। इसके बाद नए बाज़ार में दिखाया जाता है अदबाली आलिशार साहब से कहते हैं तिजारत पैदावार और बाज़ार अहम है आलिशार, लेकिन हम ये कारोबार इस वजह से कर रहे हैं कि मुसलमान अपनी मसनूआत बनाएं और काफिरों की मसनूआत के मोहताज ना हो। आलिशार कहते हैं हमारा मकसद भी यही है शेख मोहतरम, मैं इसी वजह से आपको शराकत दारी की पेशकश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी इजाज़त हो तो आप क्या ही मेरी हवेली को पत्थरों से सजाएंगे। शेख अदबाली अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं बाला की बात करते हैं। बाला ने खानकाही और दरवेशी कवानीन के तहत परवरिश पाई है। उसका हुनर खानका के लिए है, ना कि सरदार की हवेली के लिए। आप इस सरजमीन
زمین کے امیر ہیں، آپ کا دسترخوان کشادہ ہے، آپ کے بہت سے روابط ہیں، آپ کا ساز و سامان بھاری ہے، بالا آپ کے لیے نہیں ہے، میں بھی اس پر راضی نہیں ہوں، یہ جان لیں۔ اس بات پر عالیشار صاحب بات کی تلخی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کی رضا وہ کاٹ سکتی ہے جو میری تلوار نہیں کر سکتی محترم شیخ۔ محترم شیخ، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی صحیح، لیکن پھر بھی اس بارے میں سوچیں، میری پیشکش ہمیشہ رہے گی۔ آپ جیسی طاقتور شخصیت کا داماد بننا سانجاک سردار بننے سے بہتر ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے، عائشہ خاتون روتے ہوئے گندوز سے پوچھتی ہیں، میرے گندوز، یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ میرے اللہ، میں قربان، میرے گندوز۔ عثمان غصے سے اٹھ کر وہاں جاتے ہیں، لیکن باتور پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان پرسکون ہو جاؤ میرے بھائی۔ پھر وہ زہرا خاتون سے پوچھتے ہیں، گندوز بھائی زندہ ہے کیا؟ ہمیں بتائیں۔ زہرا خاتون اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد بتاتی ہیں، ہاں یہ سانس لے رہا ہے۔ اس پر سب لوگوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ زہرا بتاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے مگر زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس پر عثمان بھی دوبارہ واپس جا کر گندوز کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے۔ عائشہ خاتون روتے روتے دعائیں کرتی ہیں اور زہرا خاتون آئے گل کو ہدایت دیتی ہیں کہ لوہا گرم کرو، کپڑے لے کر آؤ، تیر کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں، چچی جان مجھے بتائیں کیا یہ بچ جائیں گے؟ زہرا خاتون عائشہ خاتون کی طرف دیکھنے کے بعد کہتی ہیں، کسی بھی چیز کے لیے تیار رہو۔ پھر عثمان تیزی سے باہر جاتے ہیں اور گندوز کے ساتھ آنے والے سپاہی کا گریبان پکڑتے ہیں اور اسے دھکیل کر کہتے ہیں، تمہارے سردار کو تمہارے سامنے تیر آ لگا، تم کیا کر رہے تھے مجھے بتاؤ، تم سب کیا کر رہے تھے؟ سپاہی شرمندہ سے انداز میں جواب دیتے ہیں، عثمان صاحب اگر جنگ ہوتی تو ہم اپنے سردار کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ باتور پوچھتے ہیں، کیا تم نے ان کے چہرے نہیں دیکھے؟ کیلٹ سپاہی، وہ تعداد میں کتنے تھے؟ سپاہی بتاتا ہے کہ وہ بہت دور تھے اور انہوں نے وار کیا اور پھر وہ چلے گئے، اس سے پہلے ہمیں اندازہ ہوتا کیا ہوا وہ غائب ہو گئے۔ جبکہ خیمے کے اندر دندار صاحب زہرا خاتون کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زہرا خاتون اپنی پوری کوشش کرو، دوائی چاہیے تو دوائی لگاؤ، میں کچھ بھی لے کر آؤں گا، بس میرا بھتیجا ٹھیک ہو جائے، یہ میرے بھائی کی امانت ہے۔ یہ کہہ کر دندار صاحب خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں، جہاں عثمان اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کر خود پر بمشکل ضبط کرتے ہیں۔ دندار وہاں آ کر کہتے ہیں، خود کو سنبھالو بھتیجے، یہ وقت عقل سے کام لینے کا ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ عثمان پوچھتے ہیں، میں کیسے پرسکون ہو سکتا ہوں چچا؟ اندر میرا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میں کیسے پرسکون رہ سکتا ہوں؟ دندار کہتے ہیں، ہمارے ریوڑ پر کسی گیدڑ نے حملہ کیا ہے بھتیجے، تمہیں کسی پر شک ہے تو مجھے بتاؤ۔ دوسری جانب خیمے میں زہرا خاتون ان کا تیر نکالنے لگتی ہیں تو کہتی ہیں کہ یہ تیر ان کے دل کے پاس لگا ہے، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ تیر نکالتی ہیں، آئے خاتون کہتی ہیں، ان کا بہت خون بہہ رہا ہے۔ عائشہ خاتون روتے ہوئے گندوز کو آوازیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اپنی آنکھیں کھولے گندوز۔ زہرا خاتون کہتی ہیں، فکر نہ کرو، یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سانس لے رہا ہے۔ جان خاتون کہتی ہیں کہ بس کرو بس کرو، اللہ نے اسے ہمیں واپس کر دیا ہے، اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، میرے رب نے اسے ہمارے لیے بچا لیا۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہیں، چچی جان یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ زہرا خاتون بتاتے ہیں، ان زخموں کی واحد دوا دعا ہے عائشہ خاتون۔ پھر وہ آئے گل سے کہتی ہیں کہ آئے گل ہمیں ان زخموں کو داغنا ہوگا۔ آئے گل بسم اللہ پڑھ کر لوہے کا ٹکڑا لے کر آتی ہیں۔ دوسری جانب مرکزی خیمے میں دندار کہتے ہیں، جو بھی دشمن ہے ہم اس کا اصل چہرہ دیکھ لیں گے، تب تک کوئی بھی قبیلے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ باتور، ہمارے محافظوں کی تعداد بڑھا دو، رات کے محافظوں میں اضافہ کرو، جنگ دروازے پر ہے، ہمیں دفاع کرنا ہوگا۔ باتور دندار کے حکم کی تائید کرتا ہے۔ عثمان سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیتے ہیں، جبکہ دندار کہتے ہیں، آس پاس اگر کسی نے اس واقعے کو دیکھا ہو تو اس سے پوچھو۔ باتور کہتا ہے، میرا خیال ہے یہ قلعے کا کام ہے بابا، صرف کافر ہی ایسی گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں، اگر وہ ہوتے تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، یہ جو بھی ہے وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں، اگر یہ کام قلعے کا نہیں ہے تو صرف عالی شار ہی بچتا ہے۔ باتور پوچھتے ہیں، عالی شار ایسا کیوں کرے گا بابا؟ دندار کہتے ہیں، یہ میں نہیں جانتا کہ کیوں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ ایسی جرت کون کر سکتا ہے؟ عثمان، بھتیجا اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ عثمان کہتے ہیں، آپ کی طرح میں بھی تجسس میں ہوں۔ دوسری جانب سپاہی نور گھوڑوں کو تیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، عثمان صاحب جلدی واپس آ جائیں گے، ہم نشانات کا تعاقب کریں گے۔ بوران کہتے ہیں، کوہ نور میرے بھائی، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے۔ کوہ نور کہتے ہیں، بوران تم عثمان صاحب کو نہیں جانتے، وہ جلد ہی دروازے سے باہر آئیں گے اور کہیں گے ہم نشانات کا تعاقب کریں گے۔ ان کے دل میں آگ لگی ہے جو پورے جہان کو جلا سکتی ہے۔ اس پر بواج کہتا ہے، جنہوں نے یہ کیا ہم اس سرزمین کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔
اسی دوران عثمان مرکزی خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو سرداران ان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان صاحب گندوز صاحب کی کیسی طبیعت ہے۔ عثمان کہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عثمان کے آگے آنے پر کوہ نور کہتے ہیں حضور ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو پگھلا دیں۔ عثمان کہتے ہیں علی شار کو پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اب وہ ہماری طاقت دیکھے گا۔ اسی وقت عبد الرحمن اور بامسی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان مزید کہتے ہیں وہ دیکھے گا ہم اس سرزمین کو غداروں کے لیے کیسے جہنم بنا دیں گے۔ بامسی پریشانی سے کہتے ہیں عثمان یہ کس نے کیا، میرے گندوز کو کس نے مارنے کی کوشش کی ہے؟ عثمان بتاتے ہیں کافروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے علی شار نے۔ دوسری جانب بالا خاتون اور غنچہ خاتون بازار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ غنچہ خاتون بالا خاتون سے پوچھتی ہیں علی شار صاحب کافی دیر سے شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا وہ ابھی تک اکتا نہیں گئے؟ خاتون جواب دیتی ہیں فکر نہ کرو، اگر شیخ صاحب اکتا جائیں گے تو وہ انہیں خود ہی باہر بھیج دیں گے۔ اتنے میں علی شار صاحب باہر آتے ہیں اور ایک بوڑھی خاتون کو دیکھتے ہیں جو سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے نہیں علی شار صاحب نہیں۔ پھر علی شار صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان خاتون کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ شار صاحب بالا کو سنانے کے لیے کہتے ہیں اگر لوگ خوشحال نہیں ہیں تو سردار کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا تیار کریں گے اور یہ بازار کے لوگوں کو مفت میں دیا جائے گا۔ پھر علی شار صاحب بالا خاتون سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بالا خاتون اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیتی ہیں۔ پھر وہ بالا خاتون سے کہتے ہیں کہ بالا خاتون آپ مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ آپ میرے دل کا حال جانتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کا حال آپ کے بابا کے سامنے بھی کھول کر رکھا لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ بالا جواب دیتی ہیں آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں علی شار صاحب، اور اس طرح کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر بالا خاتون اندر چلی جاتی ہیں اور غنچہ خاتون بھی ان کی پیروی کرتی ہیں۔ اسی وقت نظام الدین وہاں پہنچ کر بتاتا ہے کہ حضور آپ کے حکم کے مطابق ہم نے گندوز صاحب کے پنکھ کاٹ دیے ہیں۔ علی شار صاحب کہتے ہیں چلو پھر چلیں اور اس کی خیریت دریافت کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ علی شار کا شر کیا ہے۔ دوسری جانب قلعے میں شہزادی صوفیہ کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہیں عثمان وہ ایک دجال ہے، اس نے مجھے علی شار کے ہتھے چڑھا دیا۔ ہیلن کہتی ہیں بیگم صاحبہ علی شار ایسے نہیں چھوڑے گا۔ صوفیہ کہتی ہیں آقا انیس کی بدولت ہم علی شار کے دماغ میں گھر کر چکے ہیں اور آج کے بعد وہ اپنے ہر فیصلے میں ہماری خدمت کرے گا۔ دوسری جانب عثمان کے خفیہ غار میں دکھایا جاتا ہے کہ سامسا چاوش صدیق کے ساتھ مل کر کھانا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عثمان سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ عثمان ان دونوں سے ملتے ہیں جبکہ عثمان کے ساتھ آئے سپاہی حیرانگی سے جنگ کا ساز و سامان دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں دندار صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ زہرا خاتون کے وہاں پر آنے پر وہ پوچھتے ہیں گندوز کی حالت کیسی ہے خاتون؟ زہرا خاتون بتاتی ہیں میں نے عائشہ خاتون کی وجہ سے کچھ نہیں کہا لیکن ان کی نبض سست چل رہی ہے۔ زہرا خاتون کی بات مکمل ہونے سے پہلے یامان سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے حضور علی شار صاحب اپنی سپاہیوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر زہرا خاتون تیزی سے ملحقہ خیمے کی طرف چلی جاتی ہے۔ خیمے میں آنے کے بعد علی شار صاحب کہتے ہیں اگر مجھے کل تک سونا نہ ملا تو تم سب کا حال بھی گندوز جیسا ہوگا۔ دندار صاحب کہتے ہیں ایسا مت کریں علی شار صاحب، ہم اتنا سونا ایک دن میں کیسے جمع کریں گے؟ علی شار صاحب کہتے ہیں اگر کوئی میرے ستون کو ہاتھ لگاتا ہے تو میں اس کا خیمہ تباہ کر دوں گا، اور اگر کسی نے میری شاخ کو توڑا تو میں اس کے پہاڑ کو توڑ دوں گا، میں تمہارے خیموں کو برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر علی شار صاحب دندار کو راستے سے ہٹاتے ہوئے خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دندار ضبط کی شدت سے چلاتے ہیں۔ دوسری جانب کوہ نور غار میں موجود معلومات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کولا جائسار کی معلومات والا نقشہ ملنے پر وہ عثمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عثمان سب لوگوں کے ساتھ نقشے کا جائزہ لیتے ہیں۔ سامسا چاوش کہتے ہیں کوہ نور سپاہی ایک دل کی طرح ہے، اسے ہر چیز کا راستہ معلوم ہے۔ کوہ نور صاحب کہتے ہیں اگر عثمان صاحب نے ہمیں وقت پر نہ بھیجا ہوتا تو وہ پرندوں کی طرح ہمارا شکار کر لیتے۔ نقشے کو دیکھنے کے بعد عثمان ہاتھ میں موجود خنجر سے اس پر کچھ لکیریں لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صوفیہ ایک ہوشیار عورت ہے، وہ ضرور چوکنے ہوں گے۔ کوہ نور کہتے ہیں حضور دیواروں کے درمیان سوراخ ہے، ہم وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں لیکن ہم اندر کیسے جائیں گے؟ یہ سب سن کر صدیق کہتا ہے میں ایک خفیہ راستہ جانتا ہوں جہاں سے ہم اندر تک پہنچ جائیں گے۔ عثمان پوچھتے ہیں وہ خفیہ راستہ ہمارا زندان تو نہیں بن جائے گا؟ صدیق کہتے ہیں نہیں، یہ صدیق کا وعدہ ہے عثمان صاحب، میں آپ کو سونے تک لے جاؤں گا۔
दूसरी जानिब आलिशार साहब यानीस को कहते हैं, तुमने कारवान सराय में जो बातें कही थीं वो सब ठीक थी अब्दुल, अब मुझे बताओ कि उस्मान ने सोना कहाँ छुपाया है। आका यानीस कहते हैं, हुजूर इसका कोई राज है, हम उसे देख नहीं सकते, ये मालूमात पुरस्रार हैं। आलिशार पूछते हैं, तुम क्या कहते हो, साफ साफ बात करो। यानीस कहते हैं, हुजूर रूहों की दुनिया। ये कहकर वो मेज़ पर मौजूद सराही से पानी एक बर्तन में डालते हैं और उस बर्तन को ज़मीन पर रखकर पानी में कुछ देखते हैं और देख कर हंस देते हैं और कहते हैं, मैं सोने से भी ज़्यादा कुछ अहम देख रहा हूँ हुजूर। आलिशार पूछते हैं, वो क्या। यानीस कहते हैं, उस्मान की साख कबीले में ख़राब हो गई है। आलिशार साहब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। यानीस दोबारा देखकर कहते हैं, अभी और भी बहुत कुछ है हुजूर, आपकी हैबत से हर कोई खौफ ज़दा है। यानीस कहते हैं, एक काफिर औरत हुजूर, बज़ाहिर वो आपकी दुश्मन है लेकिन वो आपकी बेहतरीन दोस्त बनेगी, वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करेगी, जब आप उसके साथ मिल जाएंगे तो वो आपको ताकत देगी। आलिशार कुछ सोचते हुए कहते हैं, सूफिया। दूसरी जानिब दुंदार साहब काई कबीले में अल्लाह के नाम के साथ जिरगा शुरू करते हैं। फिर वो कहते हैं, मेरे बहादुर सरदारान, बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको आलिशार की धमकियों का मालूम है, मैं उसके हल की तलाश के लिए आपकी राय चाहता हूँ। एक सरदार कहते हैं, आलिशार साहब का सोना उस्मान साहब ने ले लिया, आपने उन्हें अपने ख़ास मुशीर के फ़राइज़ सौंपे थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है, उन्होंने यहाँ आकर कोई वजाहत क्यों नहीं पेश की। बामसी कहते हैं कि इसमें उस्मान का कोई कसूर नहीं है, ये काम मंगोलों के ज़ेर तसल्लुत आलिशार का है। दुंदार साहब कहते हैं, अभी इख्तलाफ का नहीं इत्तफाक का वक्त है, हमें आलिशार साहब का मतलूबा सोना उन्हें लौटाना है। एक और सरदार कहते हैं कि दमीर जी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस्मान सोना लेकर गए हैं तो वो ही वापस लेकर आएंगे। दुंदार साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल है मेरे भतीजे ने सोना गरीबों में बांट दिया है, उस्मान की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है। फिर वो कहते हैं, हम इस वक्त मंगोलों से जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम अपनी हर चीज़ बेच देंगे और आलिशार साहब को उनका सोना वापस करेंगे। सब लोग दुंदार की तजवीज़ की तायीद करते हैं। दूसरी जानिब काई कबीले में दुंदार साहब सलजान खातून और जहरा खातून से बात कर रहे होते हैं। इतने में उस्मान साहब इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होते हैं। दुंदार साहब उस्मान के सामने गुस्से से खड़े होकर पूछते हैं, सांजाक सरदार का सोना चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस्मान जवाब देते हैं, चचा जान, इस वतन में दूसरों का बच्चा कुचा खाने वालों की नहीं बल्कि हलाल का दूध पीने वाले शेरों की हुक्मरानी होगी। वो सोना आलिशार का नहीं बल्कि गरीब गुरबा का था। दुंदार साहब बताते हैं कि आलिशार ने कबीले में आकर आग उगली और उसकी कीमत गुंदोज की जान से अदा होने वाली थी, क्या तुम इस बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। उस्मान कहते हैं, अगर हम आलिशार जैसे लोगों की धमकियों में आ गए होते तो फिर हम हल्ब में बकरियां चरा रहे होते चचा जान। दुंदार साहब गुस्से से कहते हैं, ये तुम्हें पहले आकर सरदारों को बताना चाहिए था। उस्मान कहते हैं, मैं अपनी तलवार से बात करता हूँ, वजाहत करना आपका काम है और अमल करना मेरा। दुंदार तंजिया कहते हैं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे चचा को सिर्फ मुश्किल में डाल सकते हैं, मैं तुम्हें सरदार के खुसूसी मुशीर के ओहदे से बर्खास्त करता हूँ। उस्मान जवाब देते हैं, काई के साथ मेरी वफादारी किसी ओहदे की मरहून मिन्नत नहीं है चचा जान। फिर वो गुंदोज साहब से मिलने अर्तुगरुल साहब के खैमे में चले जाते हैं। दूसरी जानिब सूफिया को सितारों वाले कमरे में दिखाया जाता है। वो सितारों पर कुछ अमल करने के बाद कुछ लिखने लगती हैं। हेलन कहती हैं, आलिशार, उस्मान और काई, हम इन मुसीबतों से ख़ुद को कैसे बचा सकेंगे। सूफिया बताती हैं, सितारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हेलन, बिल्कुल इंसानों की तरह। सितारा ज़ोहरा सबसे बड़ा सितारा है, ऊंचे आसमान का सबसे बड़ा सितारा। हम ज़हरा की तरह होंगे, जब तमाम सितारे मुसीबतों से बुझ जाएंगे तो हम सूरज की रोशनी से ज़हरा की तरह चमक उठेंगे। इसी दौरान कमांडर अंदर या अंदर दाखिल होकर बताते हैं कि शहजादी मुझे आका यानीस से भेजा है और बताया है कि आलिशार आज रात यहाँ आएगा। ये खबर सुनकर हेलन और सूफिया बहुत खुश हो जाती हैं। फिर शहजादी सूफिया कहती हैं, तैयार हो जाओ, मैं आज रात कोई कमी नहीं चाहती। दूसरी जानिब कबीले में उस्मान कुंदोज से कहते हैं, भाईजान मुझे जाना होगा। कुंदोज कहते हैं, मेरे भाई, मैं इन ज़ख्मों की वजह से खड़ा भी नहीं हो सकता, अगर मुझे यूँ लेटे हुए तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं करूँगा, तुम ये याद रखना। उस्मान जवाब देते हैं, आप इत्मीनान रखें भाईजान, आप फ़िक्र मत करें। इसके बाद उस्मान उठकर बाहर चले जाते हैं। मरकज़ी खैमे से बाहर आने पर बामसी उस्मान को बताते हैं कि सरदार भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो गए हैं बेटा। उस्मान जवाब देते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें बामसी साहिब, ये दुश्मनों के ऊपर नाजिल होने का वक्त है। जैसे ही उस्मान अपने घोड़े पर सवार कबीले के मरकज़ी दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं तो वो सामने से आती
تو وہ سامنے سے آتی بالا خاتون کو دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ بالا خاتون بتاتی ہیں کہ ہمیں گندوز صاحب کی بیماری کی اطلاع ملی۔ عثمان کہتے ہیں شکریہ، تیر ان کے دل کے بہت قریب تھا، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری جانب خفیہ غار میں عثمان کے سپاہیوں کو تیار ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں غنچہ اور بالا خاتون کو تمام خواتین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں جب میں موت کے قریب تھی اس وقت آپ نے میری مدد کی عائشہ خاتون، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کیا، اللہ آپ کا بوجھ ہلکا کرے۔ غنچہ خاتون کہتی ہیں اللہ کے فضل سے یہ صحت یاب ہو رہے ہیں، اللہ ان کو مکمل شفا یاب کرے۔ اس پر آئیگل خاتون کہتی ہیں انہیں ہمارے قبیلے سے محبت ہو گئی ہے عائشہ خاتون، اس لیے جب بھی فرصت ملے یہاں آ جاتی ہیں۔ آئیگل کی بات پر سلجان کہتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں یہاں خوش آمدید کہا جائے گا۔ آئیگل جاؤ مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کرو۔ اس پر آئیگل خاتون اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ بالا خاتون بتاتی ہیں بابا نے اپنا سلام بھیجا ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری جانب دندار صاحب کو دکھایا جاتا ہے، سپاہی سال تک سارا اکٹھا کیا گیا سونا ان کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، جسے دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں کیا یہ بس اتنا ہی ہے؟ سال تک جواب دیتے ہیں اس مختصر وقت میں ہم صرف یہی کر سکے۔ اس پر سلجان کہتی ہیں فکر نہ کریں، عثمان نے جو کہا ہے تو وہ سونا لے کر آئے گا۔ زہرا خاتون تنزیہ کہتی ہیں کیا ہم قبیلے کا مستقبل عثمان کے حوالے کر دیں؟ سلجان خاتون کیا ہم ہاتھ پاؤں باندھ کر انتظار کرتے رہیں؟ سلجان جواب دیتی ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، عالیشار کی دھمکیوں سے ڈرنا ہماری روایات میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک شیشی نکال کر سامنے کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس سونے کو زہر لگا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو دیں گے۔ جیسے ہی سلجان وہ سونے پر لگانے رکھتی ہیں تو دندار ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتے ہیں۔ رک جائیں سلجان خاتون، وہ ایک ترک سردار ہے، اگر پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو وہ منگولوں کو ہم پر چھوڑ دے گا۔ زہرا خاتون پوچھتی ہیں اگر عثمان سونا لے کر نہ آ سکا تو؟ دندار جواب دیتے ہیں پھر اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد قلعہ جائزہار میں عثمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ صدیق کی رہنمائی میں قلعے میں داخل ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ وہ قلعے کے سپاہیوں کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر رک کر وہ کہتا ہے یہاں پر ہمیشہ محافظ ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں چلو پھر وہ تمہیں ضرور یاد کرتے ہوں گے۔ اس پر سلوائڈر اکیلا ہی آگے بڑھتا ہے۔ غار کے اندر جانے پر سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور اسے پہچان کر کہتے ہیں غدار سلوائڈر۔ سلوائڈر اس پر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خود کو ترکوں سے بچا کر یہاں لایا ہوں۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو انہیں غار کے اندر سلوائڈر مردہ سپاہیوں کی تلاشی لیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ سامسا چاوش کہتے ہیں مردوں سے لوٹنا چھوڑ دو، تم ایک مسلمان ہو۔ یہ سن کر صدیق اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور سپاہی سے حاصل کیا گیا نقشہ عثمان صاحب کو دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نشان ہے عثمان صاحب، یہ راستہ خزانے والے کمرے میں جائے گا۔ عثمان دوسرے راستے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے تو سلوائڈر بتاتا ہے کہ یہ راستہ گورنر کے کمرے میں جاتا ہے، یہ محاصرے کے وقت اس کے بھاگنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عثمان غصے سے پوچھتے ہیں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ جائیں بامسی صاحب، اگر یہ راستہ گورنر کے کمرے میں جاتا ہے پھر مجھے جا کر صوفیہ کو سلام کرنا چاہیے۔ بامسی کہتے ہیں عثمان پھر مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عثمان کہتے ہیں آپ کا کام زیادہ اہم ہے بامسی صاحب، اب سونا لے کر آئیں، ہم یہاں ملیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان محتاط سے انداز میں آگے کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ صدیق باقی سب لوگوں سے کہتے ہیں میں آپ سے آگے چلوں گا، ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ پھندے ہوں۔ اس پر سپاہی کوہ نور غصے سے پوچھتے ہیں کہ آگے کچھ پھندے ہیں تو تم نے عثمان صاحب کو کیوں نہیں بتایا؟ صدیق بتاتے ہیں یہ گورنر کا راستہ ہے، یہاں کوئی پھندے نہیں ہیں۔ بامسی کہتے ہیں ہمارے آگے چلو صدیق۔ پھر صدیق کی رہنمائی میں وہ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریلیا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں، فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں
طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہترین پوزیشن ان کی اقتصادیت کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے سے ریاست دریائے ریمنیک تک پہنچ گئے، جو آسٹریلیا کی حدود کے قریب ہے۔ لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جب وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی، اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کا محرکہ یوزا یا محرکہ ریمنیک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ محرکہ برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا، اور وہ ایک کے بعد ایک دیگر حاکمیت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا، اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، اس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا، اور طاقتور ملک امن اور سلامتی کے موقع تلاش کرنے لگے، اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریلیا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے میں کے سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نیپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور فرانس بر عظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، ایک کے بعد ایک دیگر کئی محرکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحد یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلے کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔
نیپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 عیسوی میں زیستوں کا مشہور معاہدہ ہوا اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نیپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاول 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 عیسوی کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں معاہدے کی اہم تفاہات کیا تھیں ان کے بارے میں۔ جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ نمبر 2، دولت عثمانیہ کا آزوف کے بندرگاہ قرم کے علاقوں جزیرہ تمان، قویان، بسارابیا کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینچ کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا۔ دریائے دلستر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دے دیا گیا۔ نمبر 3، روس درجہ ذیل علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا۔ بغدان، اکرمان، کیلی اور اسماعیل، لیکن اس کے بدلے دولت عثمانیہ کو بغدان کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنے ہوں گے اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تعاون ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، باب عالی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو تفلیس اور کتلونیا کے روسی ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض کرنے سے باز رکھے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو روس کے اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے ہدف پورے ہو گئے۔ ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نیپولین کے خوف سے لڑ رہے برانن تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم پورے یورپ کو تہو بالا کر رکھ دیں گے اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزویں خائب و خاسرار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر نگی بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہے، حتیٰ کہ بحیرہ سود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً
آزوف، اودسیا اور سیواستوپول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، وینستر اور پروت کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا، اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئی، اور دوسرے اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے، گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں، اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعاری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دود کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کی مخالف تھے، لیکن آل عثمان کے مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں سے ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے حلیے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت تک کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک تھی۔ اب بات کرتے ہیں داخلی اصلاح اور اس سلسلے میں رکاوٹ کے بارے میں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم سالس داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی، کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز بے ترقی تھی۔ جہاز سازی، اصلاح اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی، اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان کے انصلاحی اقدام اور جدید فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے۔ پھر بھی خلیفہ کے معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا زاد بھائی مصطفی رابع تخت نشین ہوا۔ چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو لعدم کر دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر خران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مصر میں فرانسیسی صلیبی اور دولت عثمانیہ کی جنگ 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی کے بارے میں۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا
راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملے میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دی گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس حملے کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاحی تحریک پر وینٹلسٹ کی مخالفت تھے۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو روسو، فولیسٹر اور مورنٹسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کی افکار کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار اور نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کی مخالفت تصویر کیے جاتے ہیں۔ لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کے کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اسی لیے نیپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں بحث کی۔ اس میں ہم بات کریں گے فرانس کے صلیبی حملے کی جڑیں کہاں کہاں تھیں، کس طرح تھیں، کس کے لیے تھیں، ان کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعزز رائے سے مسلمانوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا خود در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قبطی، مسیحی، یہودی اور مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑے وقت نظری سے جائزہ لیا اور ان کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی مجالس کا بیج بویا جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کا لیتھوگرافی کے بارے
تحقیق ہوئی اور بعض انکشافات سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیہ سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد کے بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے ہم دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا، جیسے فرعونی لعنت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نیپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہمہ گیری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبد الرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے، ناصریتا میں فرانس کے قائم کردہ ایک علمی ادارے کے بارے بات کرتے ہوئے انہیں امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کشادگی کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اپنی اہم جگہوں پر بھی جانے سے نہیں روکتے۔ یہ لوگ آنے والے کو بڑی بشاشت سے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص قابلیت کا حامل ہے اور معلومات رکھتا ہے یا علوم اور معروف میں گہری بصیرت رکھتا ہے یا مختلف اقالیم، قصص، ان کی تصاویر، ان کی کرامت اور معجزات اور قدیم امتوں کے حالات سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے اس کے بارے میں۔ فرانس اور عموماً مغرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز دو اہم چیزوں میں پنہاں ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے دین سے مضبوط تعلق پیدا کر لیں اور دوسری یہ کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ فرانسیسی حملے کی قیادت ان دنوں امور سے پوری طرف واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیپولین اور بعض دوسرے فرانسیسیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اسلامی تعلیمات کے احترام کے بارے بات کی، مسلمان عورتوں سے شادی کی تاکہ وہ اس طرح مسلمانوں کے قریب آ سکیں اور اس ملک میں ثابت قدمی سے قیام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنے اس دستور کا اعلان بھی کیا۔ جب نیپولین نے مصر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو اس نے کہا، اے مصر کے لوگوں، تم سے کہا گیا ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دوں، تو سن لو یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہ کرو اور دھوکہ دینے والوں سے کہو کہ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں کے ہاتھ سے تمہارے حقوق تمہیں دلاؤں۔ میں حملہ کیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا احترام کرتا ہوں۔ ان حملہ واروں نے مسلمان علماء و شیوخ کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں مغربی تہذیب کو رواج دے سکے، اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے
اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے مسیحوں پر مشتمل ایک مسلح طاقت تیار کی جس کی قیادت یعقوب نامی نصرانی نے کی۔ اس کا مقصد علماء کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کرنا اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مصری اتحاد کا پارا پارا ہونا اس کے بارے میں۔ فرانسیسیوں نے مسیحی قطبی عناصر کو مختلف ذرائع سے اس حملے میں شریک کرنے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بعض مسیحی مصنفین کا خیال ہے کہ وہ فائدہ جو مصر نے حملے کے 3 سالوں میں حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے عثمانی دور کے طویل ترین عرصے میں کیا۔ ان میں سے بعض ایجنٹوں نے عثمانیوں کے خلاف فرانسیسیوں کو امداد دینے میں استاد یعقوب کے کردار کو بہت سراہا اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے یعقوب کی سونے کی ایک مورتی بنا کر قاہرہ کے بڑے بڑے میدانوں میں نصب کی جانی چاہیے اور اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عصر جدید میں مصر کے اندر سب سے پہلے آزادی اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کی۔ نصرانیوں کا یہ موقف مسلم اکثریتی کی خواہشات کے اتنا ہی مخالف تھا جتنا ان مفکرین کا جو اس مہم میں نیپولین کے ساتھ آئے تھے۔ مصر کے مقامی نصرانی علی الاعلان اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے اور اسلامی وجود کی مخالفت میں پیش تھے، حتیٰ کہ وہ تنازعات جس کا ڈھونگ رچا کر وہ فرانسیسیوں کی مدد کر رہے تھے انہیں اس کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ ایسے غداروں میں استاد یعقوب کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی۔ یہ واقعہ اس دور کی ابتدا شمار ہوتا ہے جسے مصری تاریخ میں گروہی فتنے کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت جن کا تعلق نصرانیوں اور یونانیوں سے تھا نے فرانسیسی قبضے کی پوری معاونت کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز شانوی لکھتے ہیں بعض غیر مسلم گروہوں نے مصر میں فرانسیسی حملہ واروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے لوگوں پر مشتمل ایک فوجی یونٹ قائم کی جن پر فوجی افسر مقرر ہوئے۔ فرانسیسی فوجوں نے انہیں یورپی طرز پر فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا۔ پھر ان یونٹوں کو فرانسیسی آرمی کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ عددی کمی کا ازالہ کیا جا سکے اور مصر پر اپنے تسلط کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ مصر اور شام میں انہیں کافی مزاحمت کا سامنا تھا اور وہ قومی تحریکوں کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فوجوں میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مقامی لوگوں سے اس سلسلے میں بھی مدد لینا چاہتے تھے۔ مصری قوم کی نظر میں یہ گروہ مصر برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریلیا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو
طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہترین پوزیشن ان کی اقتصادیت کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے، دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بغداد اور افلاق کی طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہر اول دستے سے ریاست دریائے ریمنیک تک پہنچ گئے، جو آسٹریلیا کی حدود کے قریب ہے۔ لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جب وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی، اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کو معرکہ یوزا یا معرکہ ریمنیک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ معرکہ برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا، اور وہ ایک کے بعد ایک دیگر حاکمیت خوردہ دانوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا، اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1789 عیسوی کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے تھے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے بعد یورپ کی وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا، اور طاقتور ملک امن اور سلامتی کے موقع تلاش کرنے لگے، اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریلیا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نیپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور فرانس بر اعظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی دریافتیں اور انقلابات، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے
ایک کے بعد ایک دیگر کئی معرکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نیپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحد یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلے کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نیپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 عیسوی میں زیشتوں کا مشہور معاہدہ ہوا اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نیپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاول 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 عیسوی کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں معاہدے کی اہم تفاہت کیا تھیں ان کے بارے میں۔ جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ نمبر 2، دولت عثمانیہ کا آزوف کے بندرگاہ قرم کے علاقوں جزیرہ تمان، قویان، بسارابیا کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینتش کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا۔ دریائے دلستر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دے دیا گیا۔ نمبر 3، روس درجہ ذیل علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا۔ بغدان، اکرمان، کیلی اور اسماعیل، لیکن اس کے بدلے دولت عثمانیہ کو بغدان کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنے ہوں گے اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تعاون ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 4، باب عالی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو تفلیس اور کتلونیہ کے روسی ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض کرنے سے باز رکھے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو روس کے اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے ہدف پورے ہو گئے۔ ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نیپولین کے خوف سے لڑ رہے برانن تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم پورے یورپ کو
تہو بالا کر رکھ دیں گے، اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزویں خائب و خاصرار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر نگی بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہے، حتیٰ کہ بحیرہ سود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا، اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً آزوف، اودسیا اور سیواستوپول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، وینستر اور پروت کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا، اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکڑ کر رہ گئی، اور دوسرے اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدامات کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا سبب بنے، گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں، اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعاری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دود کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر تبادلہ خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کی مخالف تھے، لیکن آل عثمان کے مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں سے ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور ہڑپ کر جانے کے لیے طرح طرح کے حلیے بہانے کر رہا تھا۔ معاہدہ یاش نے اگرچہ کچھ وقت تک کے لیے روس اور عثمانیوں کی جنگ روک دی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی انتہا کی ابتدا تھی جو پہلے سے کہیں زیادہ افسوسناک تھی۔ اب بات کرتے ہیں داخلی اصلاح اور اس سلسلے میں رکاوٹ کے بارے میں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلیم سالس داخلی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے آرمی کی تنظیم نو کی ابتدا کی، کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوجی امور کی تشکیل میں یورپی اصولوں کی پاسداری کی جو روز بروز بے ترقی تھی۔ جہاز سازی، اصلاح اور خاص طور پر توپ سازی کی طرف توجہ دی، اور اس سلسلے میں فرانسیسی طریقے کو اپنایا اور اپنے دور میں مغربی فوجی تعلیم کی ابتدا کی۔ سلطان کے انصلاحی اقدام اور جدید فوجی نظام کو دیکھ کر انکشاریہ کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عوام نے بھی جدید نظام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیا، باوجود اس کے کہ فوجی اور عوامی دباؤ کے تحت سلطان نے اصلاحات کے بارے تمام احکامات واپس لے لیے۔ پھر بھی خلیفہ کے معزولی پر لوگوں نے ایکا کر لیا اور بالآخر انہیں حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کا چچا زاد بھائی مصطفی رابع تخت نشین ہوا۔ چونکہ انہی لوگوں نے اسے اس منصب تک پہنچایا تھا، اس لیے وہ اپنے مقرر کردہ لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی سلطانی فرامین جاری کر دیے اور جدید نظام کو لعدم کر دیا۔ تمام اسکول اور اصلاحی ادارے فوراً بند ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دور میں مشکلات کم نہ ہوئیں اور بالآخر خران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں مصر میں فرانسیسی صلیبی اور دولت عثمانیہ کی جنگ 1213 ہجری بمطابق 1798 عیسوی کے بارے میں۔
دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بغلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملے میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس حملے کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کیا اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاحی تحریک پر وینٹلسٹ کی مخالفت تھے۔ یہ لوگ جو مشرق میں آئے تو روسو، فولیسٹر اور مورنٹسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کی افکار کو بھی ساتھ میں لے آئے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہی لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار اور نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کی مخالفت تصویر کیے جاتے ہیں، لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کے کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسا کو خوش کر سکے جو اگرچہ فرانس میں جدیدیت سے بری طرح مات کھا چکا تھا لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھی، سیاسی اور اجتماعی بھی اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اسی لیے نیپولین اس حملے میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں بحث کی۔ اس میں ہم بات کریں گے فرانس کے صلیبی حملے کی جڑیں کہاں کہاں تھیں، کس طرح تھیں، کس کے لیے تھیں، ان کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعزز رائے سے مسلمانوں کے بارے معلومات حاصل کی تھیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا خود در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قبطی، مسیحی، یہودی اور مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑے وقت نظری سے جائزہ لیا اور ان کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی
مجالس کا بیج بویا، جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کا لیتھوگرافی کے بارے تحقیق ہوئی اور بعض انکشافات سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیہ سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد کے بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے ہم دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا۔ جیسے فرعونی لعنت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نیپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہمہ گیری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبد الرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے، ناصریتا میں فرانس کے قائم کردہ ایک علمی ادارے کے بارے بات کرتے ہوئے انہیں امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کشادگی کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اپنی اہم جگہوں پر بھی جانے سے نہیں روکتے۔ یہ لوگ آنے والے کو بڑی بشاشت سے مسکرا کر ملتے ہیں اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص قابلیت کا حامل ہے اور معلومات رکھتا ہے یا علوم اور معروف میں گہری بصیرت رکھتا ہے یا مختلف اقالیم، قصص، ان کی تصاویر، ان کی کرامت اور معجزات اور قدیم امتوں کے حالات سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی قوت کا راز کیا ہے اس کے بارے میں۔ فرانس اور عموماً مغرب کے تمام لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کا راز دو اہم چیزوں میں پنہاں ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے دین سے مضبوط تعلق پیدا کر لیں اور دوسری یہ کہ وہ ایک ایسی حکومت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو قابل اطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ فرانسیسی حملے کی قیادت ان دنوں امور سے پوری طرف واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نیپولین اور بعض دوسرے فرانسیسیوں نے بظاہر اسلام قبول کیا، اسلامی تعلیمات کے احترام کے بارے بات کی، مسلمان عورتوں سے شادی کی تاکہ وہ اس طرح مسلمانوں کے قریب آ سکیں اور اس ملک میں ثابت قدمی سے قیام کر سکیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اپنے اس دستور کا اعلان بھی کیا۔ جب نیپولین نے مصر کے لوگوں کے سامنے تقریر کی تو اس نے کہا، اے مصر کے لوگوں، تم سے کہا گیا ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دین کا خاتمہ کر دوں، تو سن لو یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہ کرو اور دھوکہ دینے والوں سے کہو کہ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں کے ہاتھ سے تمہارے حقوق تمہیں دلاؤں۔ میں حملہ کیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں،
اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا احترام کرتا ہوں۔ ان حملہ واروں نے مسلمان علماء و شیوخ کے دلوں سے دین کو نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہاں مغربی تہذیب کو رواج دے سکے، اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے مسیحوں پر مشتمل ایک مسلح طاقت تیار کی جس کی قیادت یعقوب نامی نصرانی نے کی۔ اس کا مقصد علماء کی قیادت میں چلنے والی تحریک کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کرنا اور خلافت عثمانیہ کی فوجوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مصری اتحاد کا پارا پارا ہونا اس کے بارے میں۔ فرانسیسیوں نے مسیحی قطبی عناصر کو مختلف ذرائع سے اس حملے میں شریک کرنے کے سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بعض مسیحی مصنفین کا خیال ہے کہ وہ فائدہ جو مصر نے حملے کے 3 سالوں میں حاصل کیا وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے عثمانی دور کے طویل ترین عرصے میں کیا۔ ان میں سے بعض ایجنٹوں نے عثمانیوں کے خلاف فرانسیسیوں کو امداد دینے میں استاد یعقوب کے کردار کو بہت سراہا اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے یعقوب کی سونے کی ایک مورتی بنا کر قاہرہ کے بڑے بڑے میدانوں میں نصب کی جانی چاہیے، اور اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عصر جدید میں مصر کے اندر سب سے پہلے آزادی اور خود مختاری کے لیے آواز بلند کی۔ نصرانیوں کا یہ موقف مسلم اکثریتی کی خواہشات کے اتنا ہی مخالف تھا جتنا ان مفکرین کا جو اس مہم میں نیپولین کے ساتھ آئے تھے۔ مصر کے مقامی نصرانی علی الاعلان اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے اور اسلامی وجود کی مخالفت میں پیش تھے، حتیٰ کہ وہ تنازعات جس کا ڈھونگ رچا کر وہ فرانسیسیوں کی مدد کر رہے تھے انہیں اس کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ ایسے غداروں میں استاد یعقوب کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی۔ یہ واقعہ اس دور کی ابتدا شمار ہوتا ہے جسے مصری تاریخ میں گروہی فتنے کا نام دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم اقلیت جن کا تعلق نصرانیوں اور یونانیوں سے تھا نے فرانسیسی قبضے کی پوری معاونت کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز شانوی لکھتے ہیں، بعض غیر مسلم گروہوں نے مصر میں فرانسیسی حملہ واروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے لوگوں پر مشتمل ایک فوجی یونٹ قائم کی جن پر فوجی افسر مقرر ہوئے۔ فرانسیسی فوجوں نے انہیں یورپی طرز پر فوجی ٹریننگ دی اور انہیں جدید اسلحے سے لیس کیا۔ پھر ان یونٹوں کو فرانسیسی آرمی کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ عددی کمی کا ازالہ کیا جا سکے اور مصر پر اپنے تسلط کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ مصر اور شام میں انہیں کافی مزاحمت کا سامنا تھا اور وہ قومی تحریکوں کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی فوجوں میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مقامی لوگوں سے اس سلسلے میں بھی مدد لینا چاہتے تھے۔ مصری قوم کی نظر میں یہ گروہ مصر